सुरे माटी माथे सारी दुनिया निपाई, कौन हिंदू कौन मुसलमान है भी अल्लाह। मौलाना हज़रत इमाम की सल्लत पढ़ जिंदा है जिंदा है। हम इस्माइली हैं, लेकिन इस्माइली बनने से पहले हम मुसलमान हैं, इसलिए कि जो मुसलमान है अल्लाह रसूल का कलमा पढ़ता है, कुरान शरीफ के ऊपर उसका इत्तेकाद है। इस फाउंडेशन के बगैर वो इस्माइली नहीं बन सकता, क्योंकि जो इमामत है वो अल्लाह का नूर है। जब तक कि हम इस्माइली अल्लाह की हकीकत को नहीं जानते, अल्लाह को नहीं समझते कि अल्लाह कौन है क्या है, हमको इमामत का पता नहीं मिल सकता। क्योंकि अल्लाह की हकीकत को जानना न सिर्फ इस्माइलियों के लिए बल्कि हर आदमी के लिए जो दुनिया में पैदा हुआ है, चाहे वो कोई भी मजहब का है, उसको ये सोचना चाहिए मुझे किसने बनाया, मैं कौन हूं। और ये जानना इंसान के लिए जरूरी है। मैंने इसीलिए ये पाठ बोला कि कौन हिंदू कौन मुसलमान, ये एतकाद की चीज है, लेकिन बनाने वाला वो परवरदिगार के इस दुनिया की मिट्टी में से उसने इंसानों को बनाया, जानवरों को बनाया, ये दरख्त बनाए, जो कुछ भी whatever you see is created from this earth। हर चीज, अगर एरोप्लेन आसमान पर उड़ रहा है तो उसके अंदर जो मेटल लगी है वो इस जमीन में से निकली है, और उसके अंदर जो टेपेस्ट्री है वो भी इसी जमीन में से ही पैदा हुई है। कोई चीज ऐसी नहीं कि जो आसमान से गिरी होवे और हमारे यूज में आती होवे। और अगर आसमान से कोई चीज गिरती है, या बर्फ गिरती है, या पानी गिरता है, या सूरज की गर्मी गिरती है, जो हमारे लिए मुफीद, हमारे लिए यूजफुल है, तो इंसान को ये जानना चाहिए कि अल्लाह कौन है। अब मैं इस टॉपिक के ऊपर आता हूं कि हु इज अल्लाह एंड व्हाट इज अल्लाह। पहली चीज तो यह है कि जितनी भी क्रिएशन है ना, उसमें कोई चीज अल्लाह जैसी नहीं है। हम अपनी दुआ के अंदर पढ़ते हैं, अरे मोहम्मद इनको कहो कि वो अल्लाह जो है वो बिल्कुल अकेला है, एक है, यानी कि उस जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, उसकी कोई एग्जाम्पल नहीं, उसकी कोई मिसाल नहीं। उसके लिए हम नहीं कह सकते कि वो ऐसा है या ऐसा है, क्योंकि वो इन तमाम चीजों से बियॉन्ड है। मौलाना हज़रत इमाम शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह का ख्याल करो तो इस तुम्हारा जो यूनिवर्स है वो कुछ नहीं, ऐसे 2000 यूनिवर्स भी आ जाए तो भी तुम अल्लाह की हकीकत को समझ नहीं सकते। क्यों? वो इससे ऊंचा है, बियॉन्ड है। हज़रत इमाम ने यहाँ 2000 यूनिवर्सिस की बात की है, लेकिन हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 18,000 यूनिवर्सिस हैं, 18,000 यूनिवर्सिस हैं। यूनिवर्स क्या है कोई ऐसा यहां बैठा हुआ कि जिसने सारी दुनिया देखी है? यहां तो छोड़ दो, सारी दुनिया में भी कोई एक ऐसा आदमी नहीं
کہ جس نے ساری دنیا دیکھی ہوگی. یہاں دنیا سے میرا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ اس نے دیکھی ہوگی, فٹ بائی فٹ دیکھی ہوگی. ایسا نہ آج تک پیدا ہوا ہے نہ انشاءاللہ ہوگا, کیونکہ دنیا ہمارے لیے بہت بڑی ہے. آپ میں سے ایسے بہت سے میرے بھائی بہن ہیں کہ جنہوں نے یہاں بہت برس گزارے لیکن سارا ایڈمنٹن ابھی تک نہیں دیکھا, سارا کینیڈا نہیں دیکھا, ساری دنیا نہیں دیکھی. تو یہ یونیورس جو ہے اس کی بابت کیا ہے؟ سورج ہماری دنیا سے 1 کروڑ گنا بڑا ہے. 10 million times. The sun is 10 million times bigger than our earth. And it is 99.9 million miles away from us. 1 کروڑ گنا بڑا ہے لیکن 10 کروڑ مائل دور ہے. صرف اتنا ہی اگر انسان خیال کرے خدا کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس پروردگار کا حال کون سمجھ سکتا ہے. چاند سورج کو دیکھ کے ہمیں محسوس ہوتا ہے ہم چاند کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے, سورج کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے. وہ پروردگار کی طاقت بے حساب ہے, وہ نور ہے. دیکھو دیندارو, اس جمع خانے کے اندر یہ لائٹیں جلتی ہیں مگر ان کے پیچھے اندر وائروں کے اندر الیکٹریسٹی کرنٹ دوڑ رہا ہے, وہ نظر نہیں آتا. ہم الیکٹریسٹی کو کبھی دیکھ نہیں سکتے لیکن اس کے کرشمے دیکھ سکتے ہیں. لائٹ اس کی وجہ سے ہے, ہیٹنگ اس کی وجہ سے ہے, اور اس کی انرجی ایسی ہے کہ ہم کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں. پنکھے چلتے ہیں, ریفریجریٹر چلتے ہیں, گاڑیاں چلتی ہیں, لیکن الیکٹریسٹی نظر نہیں آتی. یہ ایک ایگزامپل ہے چھوٹی سی کہ الیکٹریسٹی کی اتنی بڑی طاقت اور قوت جو ہے جو خدا نے بنائی, تو خدا کتنا طاقتور ہونا چاہیے. خدا ہے نا, اس کی کوئی شکل نہیں, باڈی نہیں, فزیکل سائز کچھ نہیں, خدا کا کوئی بدن نہیں, وہ محض پیور انرجی ہے جس کو ہم نور کہتے ہیں. گاڈ از انرجی, گاڈ از نور. The translation of word nur of Arabic cannot be translated fully in English language. نور کا جو مطلب ہے اس کو صرف ہم لائٹ کہہ دیتے ہیں, ہاں کیپیٹل لیٹر سے ایل لکھ دیتے ہیں, لیکن لائٹ از ناٹ اونلی تھنگ. نور از بیانڈ دیٹ. نور کی جو انرجی ہے وہ لائٹ ہے, لیکن اس میں عقل ہے, انٹیلیجنس ہے, اس میں فار سائٹ ہے, اس میں خدا تعالیٰ کی وہ تمام جو ایٹریبیوٹس ہیں جس کو ہم خدا کی صفت کہتے ہیں وہ اس انرجی کے اندر ہے. اس کا برین بھی ہے. خدا تعالیٰ جو ہے وہ نور ہے, خدا ہے وہ انرجی ہے. اب وہ انرجی ہم اس الیکٹریسٹی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, مر جائیں گے, لیکن اس کے کیے ہوئے جو کام ہے, لائٹ ملتی ہے, پنکھے چلتے ہیں, ہوا ملتی ہے. اسی طرح سے دیندارو خدا کا جو نور ہے ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے, لیکن اس پروردگار نے اپنے انسانوں کو سمجھانے کے لیے اپنے نور کو دنیا کے اندر اس فارم میں بھیجا کہ ہم ٹالریٹ کر سکیں. خدا تعالیٰ کی انرجی کو ہم دیکھ نہیں سکتے اس لیے کہ ہمارے اندر طاقت نہیں. موسیس ہمارے ایک پیغمبر ہوئے کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں, اسرائیلی جوش لوگ جو ہیں وہ حضرت موسیس کو مانتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ہم کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. موسیٰ علیہ السلام کو لوگ پوچھتے تھے خدا کیسا ہے, تو جواب نہ دے سکے کیونکہ کیا سمجھانے ان لوگوں کو, اور اس زمانے کے اندر اتنا علم نہیں تھا. موسیٰ نے خدا کو پوچھا, اے خدایا میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں. موسیٰ کہتے ہیں خدا کو کہ I want to see you. خدا نے کہا ہے موسیٰ you can't see me. You can't see me means you have no power to tolerate it.
لیکن تو میرا پیغمبر ہے، میرا پروفٹ ہے، اس لیے میں تمہیں ایک ذرا سا گلمپس دیتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا گلمپس، جیسے کہ لائٹنگ اوپر سے آسمان سے نکلتی، اس سے فریکشن آف اے سیکنڈ خدا تعالیٰ اوک کا ایک ٹری تھا، OAK، اوک ٹری، جس میں فرنیچر بنتا ہے. اوک کے ٹری میں خدا نے اپنا جلوہ ڈالا، سارا ٹری روشن ہو گیا. اس کے پتے، اس کے برانچز وغیرہ، اس کا اسٹیم نور کا درخت بن گیا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، سینس لیس ہو گئے، اس لیے کہ اس نور کی جو طاقت تھی اس کو وہ برداشت نہ کر سکے. انسان کا جسم لمیٹڈ ہے، ہم اپنی آنکھ کھول کے سورج کو دیکھ نہیں سکتے، سوا کہ ہمارے پاس ایسا گلاس ہوئے کہ جو بہت ڈارک ٹنٹڈ ہوئے تو اس میں سے ہمیں سورج کا پتہ لگتا ہے، لیکن سورج کی لائٹ کے سامنے ہماری آنکھ نہیں ٹک سکتی. بہت دفعہ ہم گاڑی چلاتے ہیں، سامنے والی گاڑی کی جو لائٹ اتنی پاورفل بریلینٹ ہوتی ہے کہ ہماری آنکھیں بالکل اندھیرے میں آ جاتی ہیں، وی کانٹ سی اینی تھنگ. تو خدا تعالیٰ کی جو لائٹ ہے اس کو دیکھنا ہماری طاقت نہیں ہے. تو خدا تعالیٰ نے اپنا چھوٹا سا جلوہ دکھایا. تو خدا تعالیٰ کہتا ہے دنیا کے اندر میں نے اپنا نور اتارا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. خدا کا وہ نور کسی ایک شکل میں آنا چاہیے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خدا اپنے نور کا ایک گلمپس دکھانے کے لیے اوک کے ٹری کو خدا نے یوز کیا. کوئی چیز چاہیے نا، ایسا کرا، بالکل ایسا ہے کہ امام ایک انسان ہے، ماں کے پیٹ میں سے اس کا بدن پیدا ہوا، بچپن سے جوان ہوا، جوان سے بوڑھا ہوا، بوڑھا ہونے کے بعد یہ بدن جو ہے جس کو ہم امام کہتے ہیں، حقیقت میں بدن امام نہیں ہے، یہ ہماری بھول ہے. امام تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو خدا کا نور ہے. ہم امام کو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ امام ہے وہ نور ہے، مگر اس کا بدن ہمیں دکھتا ہے. ہماری یہ کانسیپٹ اسماعیلی مذہب کے اندر، پرٹیکولرلی آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یگسٹرز that Imam's body, the physical side of Imam is like your body, my body, although that body is a higher because he is containing nur. He is the holder of nur. امام کے بدن میں خدا کا وہ نور ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اوک ٹری میں جھاڑ درخت کے اندر اپنا جلوہ دکھایا، ایسا ہی ہم حضرت امام کے اندر جو اس کی اتھارٹی ہے، جس کو ہم امام کہتے ہیں، وہ آنکھ سے نظر نہیں آتی، مگر جس طرح یہ لائٹ جلتی ہے، پنکھے جلتے ہیں، اس طرح ہم امام سے گائیڈنس لیتے ہیں اور اپنی روحانی سائڈ کو اور دنیاوی سائڈ کو ہم بہتر 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 بناتے ہیں. امام کی جو گائیڈنس ہے وہ امام کی طرف سے ہمیں روشنی ملتی ہے. اے مومنو، خدا تعالیٰ کے نور کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو سمجھنے کے لیے آسان ہوتی ہیں. خدا کے نور کو صرف لائٹ کہنا وہ بھی کافی نہیں، سفیشینٹ نہیں. ہماری جو عقل ہے وہ بھی خدا کا نور ہے، علم ہے وہ بھی خدا کا نور ہے، انسان کے خیالات میں پیورٹی آ جاتے وہ بھی خدا کا نور ہے. نور کی کانسیپٹ جو ہے وہ بہت واسٹ ہے. ایک انسان جب خدا کے اوپر ایمان لاتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ خدا دنیا میں موجود ہے، تو پھر اس خدا کے فرمان پہ عمل کرنے سے اس کے دل کے اندر آہستہ آہستہ نور پیدا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور مثال دوں. اب کاپر میٹل ہے نا، کاپر کا ایک باؤل لے لو. آپ دیکھو گے تو یہ ڈرٹی ہے، اگلی ہے، لیکن اسی کاپر کے میٹل کو تھوڑی ریت لے کے سینڈ سے اس کو گھسو تو اس کے اندر آہستہ آہستہ شائننگ پیدا ہوگی. اور پھر آپ ایمری پیپر لے کے
اس سے اس کو گھسو تو اس کے اندر شائننگ پیدا ہو جاتی ہے. یہ شائننگ کہاں سے آئی؟ شائننگ اس کے اندر ہے. میٹل کے اندر شائن ہونے کی کوالٹی ہے، لیکن اس کے لیے اس کو تھوڑی ہارڈ شپ میں ڈالنا چاہیے. اسی طرح سے ہمارے اندر خدا کے نور کو شائن کرنے کی کوالٹی ہے کہ خدا کا نور ہمارے اندر پیدا ہوگا اور ہم اس نور کو سمجھ سکیں. یہ کہ چیز خدا نے کوالٹی انسان میں رکھی ہے، ساری اس کی جتنی بھی کریشن ہے اس کے اندر اور کہیں نہیں، صرف انسان میں ہے. اس لیے کہ انسان کو خدا نے علم بخشا ہے، اس لیے کہ خدا نے انسان کو عقل بخشی ہے، اس لیے کہ انسان کو خدا تعالیٰ نے سوچنے کی، تھنک کرنے کی طاقت دی ہے. اور یہ تمام کوالٹیز خدا تعالیٰ کی صفت میں سے ملتی ہیں ہم کو. محض اسی طرح سے جو امام ہے وہ اللہ کے نور کا ہولڈر ہے. امام ہے وہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی اتھارٹی کا ہولڈر ہے، ایگزیکیوٹر ہے. اس کے بدن کو ہم عزت دیتے ہیں، بہت عزت دیتے ہیں، کیونکہ جس بدن میں خدا کا ڈائریکٹ نور ہے ساری دنیا میں وہ سب سے اونچا بدن ہے. اس لیے اس کا بدن بھی پاک پوتر ہے. اور یہ چیز اشارے ہم کو قرآن کے اندر ہے. حضرت ایمان کا جو بدن ہے، اس کی جو باڈی ہے وہ اعلیٰ درجے کی ہے، پاک ہے، پیور ہے، انوسنٹ ہے، کیونکہ اس کے اندر خدا کا نور موجود ہے. لیکن ہم اسماعیلی اس کی باڈی سے اتنا ہی فائدہ لیتے ہیں کہ جیسا کہ ایک بلب لگایا اور الیکٹریسٹی سے ہمیں لائٹ ملی. یہ جو بدن ہے، میں نے آپ کو عرض کی کہ اسماعیلی مذہب کے اندر، طریقے کے اندر حضرت امام کی جو باطن سائز ہے جس کو ہم نور کہتے ہیں، اور حضرت امام کی جو فزیکل سائز ہے جس کا یعنی ہم جسمانی طور پہ حضرت امام کو لیتے ہیں، دینداروں ان دونوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے. ہم نے اگر علی سے ہم دیکھ لیں تو مولا مرتضی علی سے امام سلطان محمد شاہ داتار تک 48 امام ہمارے گزر گئے. وہ پیدا ہوئے تھے، بڑے ہوئے، بوڑھے ہو گئے، بیمار پڑے، گزر گئے. تو خدا تو گزرتا نہیں، خدا کو موت نہیں، خدا کو بھوک نہیں، خدا کو پیاس نہیں، خدا کو نیند نہیں. وہ چیزیں جو حاجتیں، جو نیڈز اور نیسیسٹیز انسان کو چاہیے، اللہ تعالیٰ اس سے اونچا اور پاک ہے. یہ چیز سمجھ کے ہمیں نور کی حقیقت کا پتہ لگتا ہے کہ نور کیا چیز ہے. اور وہ نور امامت کا نور ہے. اور امامت کے نور سے سارے پرانے زمانے کے اندر جب لوگوں کے پاس اتنا علم نہیں تھا، اور خصوصی کر کے ہم ہندوؤں میں سے جب آئے اور ہمارے وہ بھائی کے جو افغانی ہیں، ایرانی ہیں، تاجکستان والے ہیں، دوسرے ہیں، یہ لوگ بھی اسلام کے پہلے مسلمان نہ تھے. سب سے پرانے اسماعیلی آج جو ہیں تو وہ تاجک اسماعیلی ہیں، جس کو ہم بدخشان کہتے ہیں. میں جب تاجکستان گیا 94 کے اندر تو میں نے ابھی آنکھوں سے اسٹڈی کرنے کے لیے کہ ہمارے تاجک بھائی کیسے ہیں. مولانا امام زین العابدین تاجکستان آئے تھے، اور تاجکستان کے جو لوگ ہیں وہ مولا مرتضی علی کے گھر میں 4 ایسے لڑکے تھے چھوٹے چھوٹے کہ جو ماتا فاطمہ کی خدمت کرتے تھے. میں اپنی کسی واعظ میں کچھ عرصہ پہلے یہ سمجھا چکا ہوں، لیکن مجھے آج واپس ضرورت پڑی. میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کسی ایک لڑائی کے اندر 4 چھوٹے چھوٹے لڑکے جو یتیم تھے وہ مولا مرتضی علی کے گھر میں ماتا فاطمہ کی خدمت کرتے تھے. اس کی تواریخ ہم کو ہماری ستوینی کے اندر ملتی ہے. اور ادھر جا کے پرسنلی جب میں نے وہ حالات دیکھے، کیونکہ 1923 کے اندر اس افضلی کو امام سلطان محمد شاہ نے بھیجا تھا وہاں، مگر پھر سب جب واپس آئے تو کوئی حقیقت کچھ خاص جماعتوں کو مل نہ سکی. کچھ واعظیں ہوئی ضرور، مگر وہ زمانے میں ٹیپ ریکارڈرز نہیں تھے. مگر میں جو دیکھ کے آیا اس میں سے تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. امامت کے ساتھ اس کا تعلق ہے.
ماتا فاطمہ جب موت کے نزدیک آئیں، یہ بچے وہ بچے تھے کہ جو نہ تو مرد تھے نہ عورت تھے، یونیک تھے، اور ان بچوں کو 10-12 سال کی عمر کے اندر ماں کی خدمت کے لیے رکھا گیا۔ جب موت نزدیک آئی تو بی بی فاطمہ نے ان بچوں کو بلایا، دعا آشیش دی اور فرمایا تم نے میری جس ایمانداری اور محبت سے خدمت کی میں بہت خوش ہوں، اور میں یہ کہتی ہوں تم کو کہ علی کی پہچان مت چھوڑنا، علی کی خدمت مت چھوڑنا، علی سے سچے رہنا۔ اس کے متعلق بہت سی ہدایت تھی، اور پھر بی بی فاطمہ علیہ السلام نے ان کو دعا دی کہ تم بڑے ہو گئے، مالدار بنو گے، اعلی اولاد والے بنو گے، اور تمہاری اولاد بہت پھیلے گی۔ ابھی یہ اس لائق تو ہے نہیں کہ اولاد ہو سکے، لیکن ماتا فاطمہ نے ان کو دعا دی۔ خدا تعالیٰ کی قدرت، آج میڈیکلی سیکس چینجز ہوتے ہیں، مرد میں سے عورت بن جاتے ہیں، عورت میں سے مرد بنتے ہیں، مگر یہاں تو بی بی فاطمہ علیہ السلام نے دعا دی ان کو، اور حقیقت یہ ہوئی کہ جب یہ بڑے ہوئے تو یہ اس لائق بن گئے، ان کی اولاد ہوئی۔ یہ تاجک کے لوگ جو ہیں نا بدخشان والے، یہ ان 4 خوجوں کی اولاد ہے۔ جب میں نے یہ حقیقت ان کو بھی بیان کی تو ان کو بھی یہ بات ایک نئی لگی، لیکن ہمارے اسماعیلی اتہاس کے اندر شاستر میں موجود ہے۔ یہ لوگ پھیلتے گئے، اولاد بہت ہوئی، اور خصوصی اس طرف پامیر کے علاقے کے اندر آ کے بیٹھے۔ ان کے بزرگوں نے ایک رسم جاری کی۔ رسم یہ ہوئی کہ کسی بھی عورت کو بچہ ہوئے تو امیڈیٹلی اس بچے کو ایک پوش میں ڈال کے، یعنی کاٹن وغیرہ رکھ کے، اور چمڑے کی ایک بیگ بناتے ہیں، اس بیگ کے اندر اس چھوٹے بچے کو ابھی پیدا ہوا ہے نہلا دھلا کے اس کو اس میں رکھ دیتے ہیں، اور پھر جماعت کے کچھ لوگ پہاڑ کے اوپر 5-6 ہزار فٹ کی بلندی پہ، یا کبھی جہاں ضرورت ہے تو 2000 فٹ کی بھی موجودگی ہے، تو اس پہاڑ کے اوپر جا کے یہ ساری جو پامیر رینج ہے اس پہ یہ چیز بنتی ہے۔ دعا مانگتے ہیں، کیا مولا یہ بچہ بڑا ہو کہ اگر تیرے خلاف جانے والا ہے، تیرا رستہ چھوڑ دینے والا ہے، تو اس کو ابھی سے موت لے جائے، یہ بچہ ہم کو نہیں چاہیے، اور اگر یہ بچہ تیرا عاشق، تیرا فرمان بردار رہے گا تو ہماری دعا ہے کہ اس کو اچھی تندرستی دے، ایمان دے اور لمبی زندگی دے۔ یہ کہہ کے دعا مانگ کے اور وہ بچے کو آہستہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ لڑکتا پتھروں کے ساتھ لگتا نیچے آتا ہے، اور جب یہ نیچے آ کے اس کو کھولتے ہیں تو بچہ جیتا ہوتا ہے۔ مولانا مرتضی علی کے زمانے سے یہ رسم ان کے زمانے سے چلی آتی ہے، 1300 سال ہو گئے۔ میں نے ان کو پوچھا کہ یہ رسم کبھی شروع ہوئی، تو انہوں نے اس بات کو کہا نہیں کہ کبھی شروع ہوئی، کیونکہ ستوینی کے اندر یہ جو اشارے ہیں ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ کبھی کوئی بچہ مر گیا؟ کہنے لگے گئے 1300 سال میں ایک بچہ مرا، ایک، اور وہ مر گیا کیونکہ وہ مولا کا عاشق نہ ہونے والا تھا۔ امام زین العابدین ادھر آئے، مولانا امام محمد باقر ادھر آئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی وہ جگہ کہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور آسمان تو کیا، یعنی پہاڑ کے اوپر کافر لوگوں نے ایک بہت بڑا پتھر، وہ پتھر کتنا کہ اس جماعت خانے کا 4تھا حصہ سمجھ لو، اتنا بڑا پتھر انہوں نے اوپر سے لڑکا دیا، اور امام نیچے بیٹھے تھے، تو امام نے ایسا ہاتھ رکھا، وہ پتھر ادھر رک گیا، ابھی بھی رکا ہوا پڑا ہے، اور صرف اس کا ایج لگا ہوا پہاڑ کے ساتھ، سارا پتھر کا وزن اس طرف ہے۔ اگر آپ گریویٹیشن کا حساب کریں تو پتھر گر جانا چاہیے، لیکن پتھر ٹکا ہوا ہے، جیسے کسی نے اس کے ساتھ اس کو ویلڈ کر دیا ہے، ابھی بھی وہ پتھر پڑا ہے۔ امام زین العابدین پھر اوپر گئے
اور اوپر جا کے اپنے 2 ہاتھ پتھر کے اوپر رکھے، اور وہ 2 ہاتھ امام نے اس طرح رکھے کہ آج آپ ان ہاتھوں کو دیکھ سکتے ہیں، جیسے کسی سافٹ مڈ کے اندر 2 ہاتھ لگا دو تو اس کا وہ پنجہ بن جاتا ہے، ایسا آپ آنکھ سے دیکھ سکتے ہو امام زین العابدین کے 2 پنجے لگے ہیں۔ بعد میں ان لوگوں نے اس پتھر کے ارد گرد لکڑی کا فریم وغیرہ لگایا اور اب ہم آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ امام زین العابدین نے آ کے یہ کرامت دکھائی جو آج تک موجود ہے۔ تو ہمارے یہ جو بھائی ہیں یہ مولانا مرتضیٰ علی کے زمانے سے ہیں، اور اس وقت ساری دنیا میں سب سے پرانے اولڈ اسماعیلی تاجکستان بدخشان کے ہیں۔ بدخشان کا میرا مطلب یہ ہے آدھے سے زیادہ بدخشان جو ہے وہ افغانستان کے اندر ہے اور باقی کا ادھر ہے گورنو بدخشان۔ مگر یہ لوگ امامت کے زمانے سے پہلے اسماعیلی نہ تھے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی جو اسماعیلی ہے یا مسلمان ہے یا ہندو ہے یا وہ کرسچن ہے یا کوئی بھی مذہب میں پالنے والا ہے، اس کے باپ دادا کسی زمانے سے کچھ اور تھے، کوئی ایسا خاص وقت آیا تو وہ آ گئے۔ دنیا جب سے بنی تب سے اگر کسی کی کوئی نسل چلتی آئی ہے تو وہ صرف حضرت امام کی نسل ہے اور کسی کی نہیں۔ یہی وہ نسل ہے جس کے لیے قرآن شریف میں بھی اشارہ ہے۔ سورۃ النور کی جو آیت النور ہے اس کے اندر یہی چیز ہے کہ یہ اس درخت میں سے یہ نکلا ہوا تیل ہے کہ نہ تو مشرق کا نہ ہے نہ مغرب کا، نائدر فرام دی ایسٹ اور نارتھ فرام دی ویسٹ۔ یہ ایک ہی فیملی ہے مولانا حضرت امام کی کہ جو اماموں اور نبیوں کی فیملی ہے، ون فیملی۔ امام اس دنیا کے اندر خدا کے نور کا ہولڈر ہے اور اس نور کی ہمیں ہدایت امام سے ملتی ہے، اور یہ ہماری کانسیپٹ آف امامہ ہے۔ اس لیے ہمارے اوپر یہ فرض ہے، ہم نے بیعت کر کے یہ پرومس کیا ہے کہ اے مولا ہم تیرا حکم مانیں گے، وفادار رہیں گے، فرمان بردار رہیں گے۔ اسماعیلی مذہب کے پرنسپلز میں یہ پہلا پرنسپل ہے کہ حضرت امام کا حکم مانا جائے۔ اوبیڈینس جو ہے وہ امامت کی کانسیپٹ میں پہلی چیز ہے، اور ہم اسماعیلی ہونے کے ناطے حضرت امام کی ہم نے بیعت کی ہوئی ہے، ہمیں امام کا حکم ماننا ہی چاہیے۔ کہ ہم نے بیعت کی ہوئی ہے، ہمیں امام کا حکم ماننا ہی چاہیے۔ اگر ہم نے اس کا حکم نہیں مانا تو ہمارے ایمان میں، ہمارے پرومس میں خلل ہے، ہماری نیت میں خلل ہے، ہم پیور نہیں ہیں۔ اس لیے جب تک کہ ہماری نیت، ہمارا ایمان پیور نہیں ہوتا، جب تک کہ ہم امام کے فرمان پہ عمل نہیں کرتے، ہمارے اندر وہ خدائی کوالٹیز پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے رب ہے، رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ ادھر جو مائیں بیٹھی ہیں وہ بھی پالنے والی ہیں، ماں بھی ایک چھوٹا رب ہے، کیونکہ نہ صرف بچے کو دودھ پلاتی ہے بلکہ اس کے بچے کا کپڑے پہناتی ہے، بدن صاف کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا رب ہے، ماں چھوٹا رب ہے۔ قرآن شریف کے اندر فرعون کے لیے بھی رب کا لفظ یوز کیا گیا کہ فرعون کے لوگ فرعون کو رب کہتے تھے، کیونکہ فرعون کو پیسے دیتا تھا، کھانا پینا دیتا تھا، کپڑے دیتے تھے۔ مگر انسان کے اندر بھی خدا کی جتنی بھی کوالٹیز ہیں، چھوٹی چھوٹی کوالٹیز خدا تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہے۔ خدا رحیم ہے، انسان کے اندر بھی رحم ہے۔ خدا جو ہے وہ حلیم ہے، حلیم کہتے ہیں ٹالرنٹ کو، برا کر دو تو مارتا نہیں، چھوڑ دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں حلیم۔ ایسی حلیمی انسان میں بھی ہے۔ تو جو کوالٹیز خدا نے اپنے اندر ہیں اس کی، ہمارے اندر تھوڑی تھوڑی وہ کوالٹیز ہیں، مگر ہم کو غصہ آتا ہے، خدا کو غصہ نہیں آتا۔ ہم کسی پہ ظلم کرتے ہیں، خدا ظلم کبھی نہیں کرتا۔ ہم کسی کے ساتھ انیائے کرتے ہیں یعنی ناانصافی کرتے ہیں، خدا ناانصافی نہیں کرتا۔ تو ہمارے اندر خدا کی کوالٹیز بھی ہیں، اور خدا کے اپوزیشن میں اگر میں کہہ دوں تو شیطان کی کوالٹیز بھی ہیں۔ امام کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیں بتائے واٹ از رائٹ واٹ از رانگ۔ امام کی دوربنی میں، امام کی گائیڈنس کے اندر ہمیں رائٹ اور رانگ کا پتہ لگتا ہے۔
اور اگر ہم اس کے فرمان پہ عمل کریں تو آہستہ آہستہ جو نیگیٹو کوالٹیز ہیں وہ گھٹتی جائیں گی اور پازیٹو جو الہی کوالٹیز ہیں وہ بڑھتی جائیں گی، یہاں تک کہ انسان کی موت نزدیک آ جائے تو اس کی جتنی بھی اچھی کوالٹیز خدا کی صفتیں اس میں آ جائیں تو جیسے ہی اس کی روح یہاں سے جائے وہ خدا کے نور میں مل جائے۔ یہ الٹیمیٹ گول ہے ہمارا دنیا کے اندر بھی اور خصوصی طور پہ آج کی دنیا کے اندر۔ اے مومنو، میں دیکھ رہا ہوں، میری آج 80 برس کی عمر ہے، میں چھوٹی عمر سے حالات کو دیکھ رہا ہوں اور 11 سال کی عمر سے میں نے وعظیں شروع کی ہیں، 17-18 سال کی عمر سے میں آفیشلی مشنری ہوں، بہت گھوما پھرا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں اور مجھے دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ دنیا ساری اور اس میں ہم اسماعیلی بھی آہستہ آہستہ ہم خراب ہو رہے ہیں، نیچے گر رہے ہیں، ہماری اچھائیاں گھٹ رہی ہیں، ہماری برائیاں بڑھ رہی ہیں، ساری دنیا کی بڑھ رہی ہے لیکن ہماری بھی ساتھ ہے کیونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں۔ اب ہم دنیا کے اندر ساتھ رہ کے ہماری بدیاں برائیاں اگر بڑھتی جائیں تو پھر امام سے ہم نے کیا فائدہ اٹھایا؟ اور کسی کے پاس تو امام نہیں ہے، ہمارے پاس ہے۔ امام کے ہوتے ہوئے، امام کی بیعت کرنے کے بعد، امام کو پرومس دینے کے بعد کہ ہم تیرا حکم مانیں گے یا مولا، پھر بھی ہمارے اندر وہ بدیاں برائیاں قائم رہے ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ ہم امام کے ساتھ آنےسٹ نہیں ہیں، ہم اپنی مرضی سے چلتے ہیں، امام کے فرمان پہ نہیں چلتے۔ ہمارے اندر کی بدیاں برائیاں میں آپ بیان کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں لیکن آپ لوگ جانتے ہو 25-30 برس سے اس ملک کے اندر رہنے کے پر بھی ہمارے اندر اس ملک کی اور دنیا کے ساتھ کی بدیاں آہستہ 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 گھس رہی ہیں جو ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے۔ میں صرف ایک مثال اشارہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو۔ یہاں کینیڈا کے اندر لا ہے کہ ایک لڑکی ایک لڑکا دونوں یاری دوستی کے اندر ایک ساتھ رہیں، بھلے بچے بھی ہوتے ہوں گے، ان کو ہم ادھر کہتے ہیں کامن لا میرج، نکاح نہیں پڑھتے، ان میں ڈیورس ہے ہی نہیں، یوں ہی کہہ دیا تم چھوٹے میں چھوٹا۔ یہ حرام ہے ہمارے مذہب میں، اسلام کے اندر، لیکن میرا دل دکھتا ہے یہ کہنے سے کہ ہمارے اندر یہ بدیاں آ رہی ہیں، آ چکی ہیں۔ ایسے کچھ اسماعیلی ہیں کہ جو کامن لا میرج میں رہ رہے ہیں، جو مذہب کے ساتھ نہیں ملتی، اور تو کئی بدیاں برائیاں ہیں جو آ رہی ہیں۔ ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے حضرت امام کے ساتھ پرومس کیا، حضرت امام کے ساتھ ہم نے بیعت کی، ہمارے اندر جو خوبیاں، ہمارے اندر جو ایڈوانٹیجز ہونے چاہیے، ہمارے اندر جو کوالٹیز ہونی چاہیے، ہماری آنےسٹی، ہماری محنت، ہماری ٹالرنس، پیشنس، کوآپریشن، ایک دوسرے کی مدد، پیورٹی آف تھنکنگ اینڈ پیورٹی آف ایکشن، یہ چیزیں ہمارے اندر مٹتی جاتی ہیں۔ تو میری یہ عرض ہے کہ ہم اسماعیلی ہیں، ہمیں اسماعیلی طریقے پہ رہنا چاہیے، اور اگر اسماعیلی طریقے پہ نہیں رہیں گے تو دنیا ہم کو کھینچ لے گی۔ ایسے بہت سے اسماعیلی ہیں، آج 1 لاکھ اسماعیلی کے قریب ہے، 1 لاکھ نہیں پہنچے لیکن لاکھ کے قریب ہے نارتھ امریکہ کے اندر، اسٹیٹس اور کینیڈا ملا دیں تو لگ بھگ 1 لاکھ اسماعیلی ہیں۔ مگر زنداروں، میں ایسے اسماعیلیوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو انڈیا پاکستان سے ادھر آئے ہیں اور آج اسماعیلی نہیں رہے، وہ پھر گئے، چلے گئے۔ کیوں چلے گئے؟ کام کاج میں لگ گئے، جماعت خانے نہیں آیا۔ جماعت خانہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اسماعیلی ہو کے روز جماعت خانے نہیں آتا، یاد رکھو اس کا حال مولانا علی شاہ ماباب کے ایک فرمان کے لیے میں کہتا ہوں۔ مولانا علی شاہ ماباب فرمایا کہ ایک شیپرڈ ہے، وہ بھیڑوں کو، بکریوں کو، اس کی جو یہ گوٹس اور شیپ ہیں ان کو ڈھیر سے باہر نکلتا ہے گریزنگ کرانے کے لیے۔ اگر ان میں سے ایک شیپ اپنے ٹوڑے میں، گروپ میں سے الگ ہو جائے تو ولف اس کو کھا جاتا ہے، بھیڑیا کھا جاتا ہے۔ بالکل یہی حال ہے اس دنیا کے اندر رہ کے، کینیڈا میں رہ کے، امریکہ میں رہ کے، اگر کوئی اسماعیلی ہر روز جماعت کرنے نہیں آتا، شام کو نہیں آ سکتے، صبح آؤ، اور اگر اسی طرح سے اس کی زندگی نکل گئی تو یہ شیطان کا جو بھیڑیا ہے، یہ جو اینٹی گاڈ ولفز ہیں،
وہ اس کو کھا جائیں گے، اور کھائے گئے ہیں ایسے بہت سے اسماعیلی ادھر آ کے انڈیا پاکستان افریقہ سے آ کے بے ایمان بن گئے ہیں۔ اس میں کوئی نئی چیز نہیں، نئی چیز اس لیے نہیں کہ انہوں نے جو مین اسٹریم تھی اس کو چھوڑ دیا۔ اسماعیلی طریقہ جو ہے اس کے ساتھ جو رہنا چاہیے، ہمیں ہر روز جماعت خانے آنا چاہیے، ہر روز ہمیں 3 وقت کی دعا پڑھنی چاہیے، مجبوری کی وجہ سے۔ کبھی جیسا کہ انسان کو شام کے وقت نوکری ملی اور کوئی نوکری نہیں ہے تو اس کو جماعت خانے نہیں آ سکتا، چلو نہ صحیح، کیا صبح آ سکتا ہے؟ صبح بھی نہیں آ سکتا، شام کو بھی نہیں آ سکتا۔ ایسا رزق خدا کو کہو، اے مولا ایسی جاب مجھے نہیں چاہیے، ایسا رزق مت دے کہ تیرے سے میں دور ہو جاؤں۔ ہمارے مذہب کے پرنسپلز میں سے یہ ضروری ہے کہ ہم ہر روز جماعت خانے آئیں۔ میں آخری چیز آپ کو بول کے میں اپنی آواز بند کروں گا، اور کل پرسوں جو میری دوسری آواز ہیں اس میں اور بھی آپ سے باتیں کروں گا۔ نیروبی میں مولانا حاضر امام آئے، جماعت میں بیٹھے ہیں، درخانہ جو اس وقت ابھی تو پارک لین کا جماعت خانہ درخانہ بن گیا ہے، اس وقت تو جو گورنمنٹ روڈ کا جماعت خانہ تھا یہ درخانہ تھا۔ مولا بیٹھے ہیں، اوپر نیچے جماعت بھری ہے، مولا بہت خوش ہے، کچھ فرمان نے کیا، ایسا جماعت کو مولا دیکھ رہا ہے۔ مکھی کو دیکھا تو مکھی ہاتھ باندھ کے کہتا ہے خدا آئی وانٹ ٹو گیو یو اے گڈ نیوز۔ ماں باپ ایسا پھر گیا، یس مکھی کہتے خداوند the good news is that our Ismaili brother and sisters they attend Jamaat Khana in larger numbers، یعنی کہ اے مولا ہمارے یہ جو بھائی بہن ہیں یہ زیادہ نمبر میں جماعت خانے آتے ہیں۔ مولا اتنا خوش ہو گیا، ایسا ایموشنل بن گیا، امیڈیٹلی کھڑے ہو کے مولا نے مائک کو پکڑ کے یہ رپورٹ کہی کہ مائی مکھی ٹیلز می مائی مرید مائی اسپرچل چلڈرن دے کم ٹو جماعت خانہ ان لارج نمبر، آئی ایم ویری ہیپی، ویری ویری ہیپی۔ اور منہ اس کا خوشی سے لال لال ہو گیا۔ مولا کہتا ہے when I hear that you come to Jamaat Khana I am so happy that no other thing makes me happier than that۔ اس سے زیادہ کوئی دوسری چیز مجھے راضی نہیں کر سکتی۔ لیکن اب مولا کا منہ اتر گیا، مولا منہ اداس بنا کے کہتے ہیں میں جب یہ سنتا ہوں کہ تم جماعت خانے نہیں آتے تو مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے، it hurts me so much no other thing hurts me that much۔ جب تم جماعت خانے نہیں آتے تو مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی دوسری چیز مجھے دکھی نہیں کرتی۔ میں نے بہت دفعہ یہ چیز اپنی آوازوں میں ریپیٹ کر کے اس لیے کہی ہے کہ کئی بھی ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے یہ بات شاید نہ سنی ہو گئے۔ اے مومنہ جماعت خانے روز آؤ۔ کانسیپٹ آف امامت کے جو اصول ہے ہمارے مذہب کے اندر ان میں یہ چیز یہ ہے کہ وی مسٹ بی آنیسٹ ٹو حضرت امام، وی مسٹ اوبے ہم بیکاز وی ہیو گیون our promise to him that we will obey him۔ روز جماعت خانے آنے سے خدا کا نور نزدیک آتا ہے اور وہ پروردگار ہمارے اوپر راضی ہوتا ہے۔ سکھی اور آباد بنو، مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، ایمان کی سلامتی دے دے، حقیقتی سمجھ دے دے، بدیوں برائیوں سے بچائے، گناہوں سے بچائے، گناہ کی سمجھ دے دے، مولا اپنی فرمان برداری میں رکھے، زمینی آسمانی سب بلائیں دور کرے، آپ کو آپ کی آل اولاد کو دو جہان میں آباد کرے، سکھی رکھے، مولا اپنی برکتیں دے دے، اپنی رحمتیں دے دے، آپ کی نیک امیدیں پوری کرے اور آپ کو دنیا اور دین میں آگے بڑھائے، چڑھتی کرے۔